बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कै फ़कीर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरफराज अहमद चाँद साहब, मारूफ दीनी रूहानी स्कॉलर हैं, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम अपने मसाइल के लिए इनकी तरफ देखते हैं, इनसे गाइडेंस लेते हैं। आपके साथ भी जब हमारी बात होती है, हम आपको यही गुजारिश करते हैं कि अपने सवालात हमें भिजवाएँ ताकि हम उनको शाह साहब के सामने रखें। आज बहुत से बच्चे यहाँ हमारे मौजूद हैं, और मैं सबसे पहले तो शाह साहब को सलामत करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो बच्चों की तरफ ही पहले चला जाए। आज का शो बच्चों के हवाले से शुरू करते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है जी। तो कौन बच्चा पहले बात करना चाहेगा? पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। सर, मैं पूछना चाहूँगी कि आजकल के दौर में अपने नफ्स की नफ़ी हम कैसे कर सकते हैं, जबकि हमारे पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस मौजूद हैं इर्द गिर्द में। तो हम अपने आप को कैसे फ़ोकस रख सकते हैं, हम अपना अल्लाह ताला से अपना रिश्ता कैसे मज़बूत बना सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नफ्स एक ऐसा मुँहज़ोर घोड़ा है कि अगर हर वक्त इसकी लगामें खींच कर न रखी जाएं तो ये बेकाबू हो जाता है। इसका सबसे आसान हल यही है कि नफ्स की हर बात की नफ़ी कर दी जाए। हर बात आप नफ्स की ख्वाहिश के बरक्स कर लें तो यूं ये मुँह ज़ोर घोड़ा काबू में आ जाता है और इंसान सिरात मुस्तकीम पर चल लेता है। इसमें शाह साहब बुनियादी बात ये भी है कि जब वो कहते हैं कि अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, तो अपने नफ्स को पहचानने की भी तो बात होगी ना। ये कैसे पता चलेगा? आम आदमी शायद इस राह में इतना ज़्यादा पुख्ता ना हो कि वो जान पाए कि ये सवाल मुझे नफ्स की तरफ से आया या तंग मुझे नफ्स कर रहा। देखिए, जहाँ तक अपने आप को जानने की बात है कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने रब को पहचान लिया, वो एक अलहदा डायमेंशन है और बहुत ही खूबसूरत गहरी बात है वो। वरना हम में से कौन अपने आप को नहीं पहचानता। कहीं हम अपनी तस्वीर देखें या आईने में अक्स देखें तो फ़ौरन पहचान लेते हैं कि ये मैं हूँ। वो पहचानना दूसरी सेंस में है। इंसान की तख्लीक, उस पर अगर गौर कर लिया जाए कि इंसान की इब्तदा कहाँ से होती है। एक हकीर पानी के कतरे से, कि वही पानी का एक कतरा खून के लोथड़े में तब्दील होता है, बल्कि खून में तब्दील होता है, फिर लोथड़ा बनता है। खून के उस लोथड़े से सबसे पहले इंसान की ये छोटी उंगली, इसकी तख्लीक शुरू होती है और करते करते इंसान मुकम्मल हो जाता है। अब इस सारे प्रोसेस में कहीं ना कोई कंप्यूटर की हेल्प शामिल है, ना किसी डाई एंड फिक्सर की हेल्प है। आज़ादाना तौर पर ये तख्लीक वजूद में आती है और आम तौर पर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन आम तौर पर बहुत ही बैलेंस्ड और बड़े मुतनासिब आज़ा होते हैं। इंसान के कद काठ, उसकी जसामत की शक्ल, सब उससे कमेंसरेट करते हुए उसके आज़ा बनते हैं। कोई चीज़ कभी आप आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं देखेंगे कहीं पर, स्वाय एक्सेप्शंस के, जैसे मैंने शुरू में आपसे अर्ज़ किया। तो अगर वहाँ से आदमी गौर करना शुरू कर ले अपनी ज़ात पर कि मैं वजूद में कैसे आ गया, बग़ैर किसी डिज़ाइन के, बग़ैर किसी जिग्स एंड फिक्सचर्स की मदद के, बग़ैर किसी मशीन की मदद से, और उसके बाद आप ये देखिए कि इंसान बग़ैर दांतों के पैदा होता है और इस्लाम ने 2 साल तक उसे माँ की फीट पर पलने का हुक्म दिया है। दांत नहीं होते वरना माँ ज़ख्मी हो जाएगी। जब दांत आते हैं तो उसके दूध पीने का वक्त जा चुका होता है। अब ये इतनी बारीक एक बात कि बग़ैर दांतों के पैदा हुआ बच्चा, जब तक उसके दांत निकलते उस वक्त तक वो सॉलिड फीड पर जाने के काबिल हो जाता है। तो ये जो तमाम मराहिल हम तय कर रहे हैं, फिर इंसानी जिस्म की साख्त है, या
آنکھ ہے ہماری، اس کے اندر کوئی مشین نہیں ہے، لیکن یہ آنکھ ہماری ہمارے برین کے کمانڈس پر گھومتی ہے، لیفٹ رائٹ اوپر نیچے. اسی طرح انسانی دماغ قدرت کا شاہکار ہے، اور اتنی قوتیں اس میں پنہاں ہیں، ایسی قوتیں چھپی ہوئی ہیں. آپ نے اکثر پڑھا ہوگا کتابوں میں بھی، اخباروں میں، ٹی وی پر شو آتے رہتے ہیں کہ مغرب تو مختلف چیزوں کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں، لاجک اور سائنس کے اینگل سے، کہ کچھ لوگ صرف کسی چیز پر اگر اس ٹیبل پر نظر جمائیں گے تو اسے ہوا میں لفٹ کر لیں گے. وہ سب پاور آف مائنڈ ہے آدمی کی. یہ ایک شاہکار ہے قدرت کا. کیسے بنا، یہ قوتیں اس کو کہاں سے مل گئیں، کیا ہوا. پھر بچہ ہے وہ جو پہلا سانس لیتا ہے ہوا میں دنیا میں آ کے، وہاں سے وہ تمام ہیپننگ جو اس کے ارد گرد ہیں ان کو رجسٹر کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن ایکسپریس نہیں کر سکتا اس لیے کہ اسے بولنا نہیں آتا. اب وہ ایک اور عجوبہ ہی ہے، میں تو اسے عجوبہ کہوں گا، کہ وہ بچہ کان کے ذریعے سے سنتا ہے. دماغ کے این سینٹر میں ایک اس کا ہیئرنگ سینٹر ہے، اس سے جڑا ہوا اسپیچ سینٹر ہے. تو وہ جو چیزیں اس کے ہیئرنگ سینٹر میں آتی ہیں، جو الفاظ، وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں انٹو اسپیچ سینٹر، اور وہاں سے وہ الفاظ کی ادائیگی سیکھتا ہے، زبان میں روانی آتی جاتی ہے. جب ہم ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پہچاننے لگتے ہیں، رب کی قدرت دکھائی دینے لگتی ہے. وہ اس ریفرنس سے ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے گویا رب کو پہچان لیا. لیکن وہ جو نفس کو قابو کرنے کی بات ہے وہ اس سے بالکل مختلف ڈائمنشن ہے. ٹھیک ہے. کہ نفس ہمیں ہر وہ چیز سجھاتا ہے جو ہمیں راہ راست سے ہٹا دے. اس سے نجات حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ جو کچھ نفس ہمیں کہے ہم 180 ڈگریز اپوزٹ اس کے چلے جائیں، تو وہ آہستہ آہستہ قابو میں آ جاتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے اتنا ٹیم ہو جاتا ہے کہ پھر وہ بہکاتا نہیں ہے انسان کو. کیوں میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ انسان صبر کرنا کیسے سیکھ سکتا ہے، کیونکہ آج کے معاشرے میں افراتفری اور بے صبری کا پہلو زیادہ نمایاں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ برداشت میں اور صبر میں فرق کیا ہے. در حقیقت دونوں ہی چیزیں ایک ہی معنی رکھتی ہیں، لیکن ایک کے لیے اجر عظیم ہے کہ رب کا ساتھ پرومس ہوا ہے، اور برداشت کا کوئی اجر نہیں. جب ہم کسی چیز کو بحالت مجبوری برداشت کرتے ہیں یا برداشت کرتے ہیں لیکن ہم اس پر ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں، وہ برداشت ہے، اس کا کوئی اجر نہیں. لیکن اگر ہم جبر کو مسکراتے ہوئے چہرے سے ہنستے ہوئے برداشت کر لیتے ہیں بغیر کوئی گلہ شکوہ کیے، وہ صبر ہے، اور صبر کا بہت بڑا اجر ہے اللہ کے یہاں. اس کے صبر کے لیے بہت سے فیکٹرز ہیں. ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو درویش لوگ ہیں ان کے یہاں صبر بہت ہوتا ہے. خود دین بھی صبر کی تلقین کرتا ہے. اب وہ لوگ صبر کے اس مقام پر کیسے آتے ہیں، اس کی 2-3 بنیادیں موجود ہیں. ایک تو وہ خلق خدا سے پیار کرتی ہیں، اور اس کی ریزن صرف ایک ہوتی ہے کہ یہ مخلوق اسی رب کی تخلیق کردہ ہے جس کا بندہ میں ہوں، اور میرا اور میرے رب کا تعلق
ایک غلام اور آقا کے ہے. تو آقا جن سے پیار کرتا ہے مجھ پر فرض ہے کہ میں ان سے پیار کروں. تو مجھے اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا ہے. تو جہاں پیار ہوتا ہے وہاں شکایت نہیں ہوتی, وہاں گلا شکوہ نہیں ہوتا. ایک تو بنیاد اس کی یہ ہو جاتی ہے. دوسری بنیاد یہ بنتی ہے کہ اس کو ہم کلیتاً دینی نظر سے دیکھتے ہیں کہ میرے دین نے حکم دیا کہ صبر سے کام لو. پھر ہمارے سامنے عظمت کا ایک ٹال مینار موجود ہے, وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دوسروں کے جبر کے مقابلے پر صبر بہت تھا. تو ہم اس کو سنت سمجھ کے لوگوں کے جبر کو ود اے اسمائلنگ فیس برداشت کر لیتے ہیں. اور تیسری چیز ہے اپنے رب پر بھروسہ. ایمان تو ہے ہمارا, بھروسہ ہمارا کم ہے. تو جب وہ بھروسہ بڑھ جاتا ہے تو پھر مخلوق کا کوئی فعل انسان کو ڈسٹرب نہیں کر پاتا. انسان ہنستے کھیلتے دوسروں کے جبر کو برداشت کر لیتا ہے. اب اس کے اندر ایک شاید سوال پیدا ہو جائے, جی جبر کو اس طرح سے برداشت کرنا ہنسی خوشی, یہ ظلم کا ساتھ دینے کے مترادف تو نہیں ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے. غالباً آپ یہی شاید پوچھنے لگے تھے. نہیں, دونوں میں بہت فرق ہے. درویش اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی اور جبر کو ہنس کے سہتا ہے, لیکن کسی دوسرے پر اگر وہی جبر ہوتے دیکھتا ہے تو وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو بزور روک لے گا اس کو, اور ایٹ لیسٹ زبان سے روکنے کی کوشش کرے گا. ظلم روکتا ہے فقیر, درویش روکتا ہے, لیکن دوسروں پر ہونے والے اپنے ساتھ زیادتیوں کو وہ ہنس کے ٹال دیتا ہے. نہ صرف ٹالتا ہے بلکہ معاف کر دیتا ہے انسٹنٹلی. دو باتیں ساتھ ساتھ. پہلا سوال جو نفس کی تربیت کے حوالے سے تھا, دوسرا سوال بچی نے صبر کے حوالے سے کیا. اس میں بھی ایک پہلو یہ آ جاتا ہے کہ نفس کی اپنی تربیت ہو تو شاید برداشت بھی زیادہ ہو جائے گی. ایسے میں ایسے مقامات سے یا ایسی جگہوں سے پرہیز کتنا ضروری ہے؟ یعنی کہا جاتا ہے, ایک روایت ہے کہ سب سے زیادہ شیطان ورگلانے والا ہمیں بازاروں میں ملتا ہے. آج کل کی دنیا میں شاپنگ مالز کھل گئے ہیں, ہم جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ خرید کے لے آتے ہیں جو مجبور ہو جاتے ہیں ہم. یا ٹیلی ویژن ہے, اس پہ اشتہارات کی مار ہے اور وہ یہ برانڈ لو یہ برانڈ لو, ہم ٹیمپٹ ہو جاتے ہیں. تو ان کو ایوائڈ کرنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے, دین میں ہمارے نگاہ کو نیچے رکھنے کی تلقین ہے. پہلی نگاہ جو غیر اضطراری طور پر اٹھ جاتی ہے وہ اس کے لیے معافی ہے, لیکن دوسری نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے. وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جو ہمیں ڈسٹریکشنز یا ٹیمپٹیشنز جگہ جگہ ملتی ہیں, وہ اس کا سامنا کم سے کم کرنا پڑے گا ہمیں اگر ہم اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. باقی اس کے ساتھ ساتھ یہ تلقین ہے کہ سطر پوشی کی, ٹھیک ہے, اور سطر پوشی ایسی جو حیا والی ہو, وہ اسی ضمن میں ہے کہ وہ ٹیمپٹیشنز اور ڈسٹریکشنز ان سے کم واسطہ پڑے ہمارا. ٹھیک ہے. جی جیسے ہم صبر کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمیں ایسی کون سی سچویشنز ہیں جن پر صبر سے کام لینا چاہیے, صبر اختیار کرنا چاہیے, اور کہاں پہ ہمیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, اور اس قرآن و حدیث کی سنت میں آپ اس طرح واضح کریں گے؟ حق کے لیے آواز اٹھانا اور لوگوں کے جبر پر صبر کرنا یہ تھوڑا سا مختلف ہے. ایک چیز پر میرا حق ہے, دوسرا آدمی نہیں دے رہا, اس کے لیے میرے پاس نہ صرف یہ کہ آپشن ہے بلکہ یہ حق حاصل ہے مجھے کہ اپنے حق کے لیے لڑ لوں, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے.
لیکن اگر میں یہ سمجھوں کہ اگر میں اپنا میں حق وصول کروں گا، اس کے نتیجے میں انتشار پیدا ہو جائے گا یا لوگوں کے درمیان دلوں میں فرق آ جائے گا، چھوڑ دوں تو اس کا اجر بہت ہے، اگر خالصتاً اس نیت سے کہ دوسرے لوگوں کے درمیان نفاق پیدا نہ ہونے پائے۔ جبر یہ ہے کہ لوگ آج کل کی اگر بات کریں، جو کچھ ہم اپنے سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، لوگ باتیں بنا دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تہمتیں لگا دیتے ہیں، تو اس کا بہترین جواب فقیر کے پاس صرف ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اسے اللہ عزت بہت عطا کرتا ہے۔ جی، اور کو بولے گا؟ میرا سوال یہ ہے کہ خود نمائی آج کل بہت ہوا ہے انسانوں میں، آپ اس کے ریلیٹڈ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ کیسے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ انسان کو خود نمائی کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں اس کو اپنی ذات پر بھروسہ نہیں ہوتا، جو اس کی کوالٹیز ہیں، ایبلٹیز ہیں، اس کا ٹیلنٹ ہے، کوالٹیز ہیں، جب اسے بھروسہ نہیں ہوتا تو وہ خود نمائی کی طرف جاتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں میں کیا ہوں۔ لیکن جب انسان کو اپنی ذات پر بھروسہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے خود نمائی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ایک عجیب طرح کا ٹھہراؤ آتا ہے جو بڑا مبارک ٹھہراؤ ہے کہ انسان کسی کی بات پر ایسی نہیں بھڑک اٹھتا، نہ وہ شو آف کی طرف جاتا ہے، بلکہ وہ دوسروں کو بڑا بناتا ہے۔ یہ انسان کی بڑائی کی بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسرے کو بڑا بناتا ہے، اپنی ذات کو بڑا نہیں کرتا۔ ہر بڑا آدمی اسی طرح آپ دیکھیں گی کہ رب تعالیٰ نے جن لوگوں کو علم بہت عطا فرمایا ہے، وہ کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھتے، کمتر نہیں سمجھتے، اور اپنے علم کا اظہار جا بجا نہیں کرتے ہیں، بلکہ دوسرے کو وہ اس طرح کا احساس دلاتے ہیں گویا وہ دوسرے آدمی کو اپنی ذات سے بڑا سمجھ رہا۔ اور جو آدمی یہ رویہ زندگی میں رکھ لے، رب تعالیٰ اسے باعزت کر دیتا ہے۔ اس میں شاہ صاحب جیسے آپ فرما رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے، بیلنس کی بات کہہ رہے تھے آپ، تو اس میں بھی ایک بڑا بیلنس تھوڑا سا نہیں ہو جائے گا کہ مطلب انکسار اس حد تک بھی نہ ہو جائے کہ آدمی مٹی جائے، اور خود نمائی بھی اس حد تک نہ ہو جائے کہ وہ بدی میں تبدیل ہو جائے۔ اپنے آپ کو جیسے آج کل کے کارپوریٹ ورلڈ میں ہے کہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، وہ پریزنٹ کرنے کے طریقے جو ہیں اس کو کیا ہم کہیں گے؟ یہ تو ایک سائنس بن گئی ہے دنیا بھر میں۔ آپ دیکھیے جو بڑے بڑے ملٹی نیشنل ادارے ہیں، وہ اپنے ایگزیکٹوز جن کو وہ ہائر کرتے ہیں، شروع کے 3 مہینے ادارے میں رکھیں گے، انہیں ادارے سے فیملیرائز کرا لیں گے، بعد میں انہیں جو پرسنالٹی گرومنگ والے ادارے ہیں اپنے ایکسپنس پر وہاں اپنے ایگزیکٹوز کو بھیج دیتے ہیں، جہاں انہیں بال بنانا، بات کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں کی موشن، بات کرنے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، لباس کیسا پہنیں گے، کون کون سے رنگ انہیں سوٹ کریں گے، بالوں کا سٹائل کیا انہیں سوٹ کرے گا، وہ سب انہیں سکھایا جاتا ہے وہاں۔ تقریباً شاید 6 ویکس کا کورس جو برٹن میں ہے، وہ تو 6 ویکس میں ہے۔ وہ اسی لیے ہے کہ اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ وہ فیوریبلی پریزنٹ کر سکے، بلکہ اپنے آپ کو خوبصورتی سے کیری کر سکے۔ کیری کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے پریزنٹیشن سے زیادہ، کیونکہ پہلی لک آپ کو امپریس کر دے گی کسی بھی شخص کی، لیکن جو ہی وہ زبان کھولے گا وہ تاثر آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے۔
لیکن اگر وہ اپنے آپ کو کیری کر سکتا ہے تو اس کی گفتگو اپنے آپ کو اپنے ساتھ بہا کے لے جائے گی، اوور ویلمنگ ہو جائے گی. اور یہی مقصد ہوتا ہے اداروں کا کہ ہمارے ایگزیکٹو اس طرح اپنے آپ کو کیری کریں کہ وہ دوسروں کے لیے اوور ویلمنگ ہو جائیں. ٹھیک ہے. اس میں ہر وقت آدمی کو اپنی بہتری کے لیے یا اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کرتے رہنا چاہیے، جو میری سمجھ میں بات آتی ہے. یہاں تک کہ اپنے ذہن میں جو سوال اٹھتے ہیں ان کی بھی قطع و برید کر کے، ان کو دیکھ کے، ایڈٹ کر کے ان کو دیکھنا چاہیے کہاں میں غلطی کر رہا ہوں، میرے پچھلے سوال کہیں بہت پرانے تو نہیں ہو گئے، نئے سوالوں کی طرف چلوں میں. تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے بچوں. بہت امپورٹنٹ ہے رؤف صاحب. کوئی بھی انسان اپنے آپ کو کیری نہیں کر سکتا بہتر طریقے پر طاقت دے کے. وہ اپنے آپ کو یا اپنی معلومات کو برش اپ نہ کرتا رہے. اتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے اور اتنی تیزی سے چیزیں دریافت ہو رہی ہیں کہ ایک ہفتے میں ہمارا پہلے حاصل کیا ہوا علم پرانا ہونے لگتا ہے. تو ہمیں دنیا میں اپنے آپ کو نمایاں رکھنے کے لیے مطالعے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے پاس لیٹسٹ معلومات ہوں معاملات کی، مختلف معاملات کی. اور ایک جو غالباً شیخ سعدی نے کہا تھا پرشین میں کہ جس نے اپنے کام میں کمال حاصل کیا وہ لوگوں میں عزیز ہو گیا. تو اپنے پروفیشن میں کمال حاصل کرنا، اور وہ کمال ایک ہی صورت میں ہوگا کہ اگر ہم اپنی معلومات کو اپڈیٹ کرتے رہیں. اور معلومات اپڈیٹ ایک ہی صورت میں ہوتی ہے کہ ہمارا مطالعہ وسیع رہے. جی میرا کوشچن ہے کہ فقیر اور ولی اللہ میں کیا فرق ہے؟ ولی اللہ آپ اس سینس میں لے لیجئے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب گورنمنٹ امپلائی ہیں. اب گورنمنٹ کے یہاں تو بہت سے شعبے ہیں اور ہر شعبے میں بے شمار عہدے موجود ہیں، لیکن ہم ایک جنرل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ فلاں صاحب سول سرونٹ ہیں یا گورنمنٹ سرونٹ ہیں، اسپیسیفک نہیں ہوتے ہیں. فقیر رائج ہے ہمارے روزمرہ کی گفتگو میں بھی، اور اس کو ہم کئی معنوں میں لے لیتے ہیں. فقیر عاجزی کے معنوں میں بھی آتا ہے، فقیر بھکاری کے معنوں میں بھی آ جائے گا، اور فقیر درویش کے معنوں میں بھی آ جائے گا. تصوف میں فقیر اس کو کہتے ہیں جو تصوف کی راہ پر ابھی چلنا شروع کرتا ہے اور اس راہ کو طے کرنے میں اس کے اوپر بے شمار پابندیاں بھی ہوتی ہیں، اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، اور نفلی عبادات وہ بہت کر رہا ہوتا ہے. اس کا جو یہ مقام ہے تصوف میں اس آدمی کو فقیر کہیں گے. لیکن جب وہ اس مقام سے گزر جاتا ہے تو اگلا مقام اسے جو ملتا ہے وہ ہے صوفی کا. وہاں اس پر اضافی عبادات کا بوجھ ہٹا لیا جاتا ہے اور وہ فرض عبادات اور خدمت خلق میں مصروف رہتا ہے، سادگی اختیار کرتا ہے. اور صوفی کے مقام سے اگلا مقام پیر کا آتا ہے، پیر کہلاتا ہے. لیکن وہ پیر ان معنوں میں نہیں جن معنوں میں اردو میں استعمال ہوتا ہے. وہ پیر پرشین زبان کے معنی رکھتا ہے کہ ایسا شخص جو صاحب علم و دانش ہے، ان معنی میں وہ یوز ہوتا ہے. ولی اللہ یہی فقیر جو سفر طے کر رہا ہے تصوف میں، جب وہ ایک خاص مقام پہ آتا ہے تو وہاں وہ ولی اللہ کی برادری میں شامل ہو جاتا ہے. لیکن وہ بہت ہی براڈ ٹرم ہے. اتنی ایکسٹریم ذاتیات کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور سوشل میڈیا نے اس کو ایک شترے بے مہار، مطلب ایک ایسے بے لگام گھوڑے میں تبدیل کر دیا
کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. میرے خیال میں یہ ان بچوں کے اوپر بھی اثر ہوتا ہوگا جب یہ دیکھتے ہیں کوئی اعتراض کیا اور نتیجے میں گالی گلوچ شروع. بچے سیکھتے کہاں سے ہیں؟ بزرگوں سے جو اپنے سے بڑے ہیں. جب اس لیول پر ہم تحمل، بردباری اور اخلاق اس سے ذرا دور ہوتے ہوئے جب ہم نظر آئیں گے تو جو ینگسٹرز ہیں وہ وہاں سے انفلوئنس ڈرا کریں گے اور وہی لائن لینا شروع کر دیں گے. آپ اگر کچھ عرصہ پہلے دیکھیں، آج سے 20 سال پہلے دیکھ لیجئے اور پیچھے چلے جائیے اور پیچھے چلے جائیے، تو باہمی عزت اور توقیر آپ کو جتنا پیچھے ہم چلے جائیں گے اتنا زیادہ نظر آئے گی. دوسروں کے لیے اچھے الفاظ باوجود مخالفت کے جب بھی ذکر کریں گے ہم. اور ویسے ایک چیز میں عرض کر دوں کہ انسان کو اگر پہچان نہ ہو کہ اس کا باطن کیا ہے، اس کا بہت آسان علاج ہے. اس کو اس وقت دیکھیے جب وہ اپنے دشمن کا ذکر کر رہا ہو. اچھا، وہ اس کا باطن بول رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے صاف پتہ چل جائے گا کہ آدمی کیا ہے. جو باظرف لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، وہ اپنے مخالف کا ذکر کرتے ہوئے بھی اخلاق کے ایک درجے سے نیچے نہیں آتے. ایک منیمم لیول ہے، وہ اس حد سے نیچے جا کے گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ دشمن کا ذکر بھی وہ عزت اور احترام کے الفاظ سے کریں گے. اس سے اختلاف ضرور کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ اختلاف نہیں کریں گے، لیکن بد اخلاقی نہیں ہوگی. ہمیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نئی نسل انہی معاشرتی اقدار کو فالو کرے جو مشرقی معاشرے کا طرہ امتیاز رہی ہیں، تو ہمیں اپنے اندر ایک تحمل اور بردباری لانی چاہیے کہ جب ہم بدترین سچویشن میں بھی اور اپنے بدترین مخالف کے بارے میں بات کریں تو بھی ایک لحاظ، مروت، رواداری اور احترام اس کے اندر جھلکنا چاہیے. ینگسٹر وہی سیکھ لیں گے. اور اگر ہم نے بازاری لینگویج استعمال کرنی شروع کر دی تو پھر ینگسٹرز اس سے زیادہ بری زبان استعمال کر لیں گے. اس میں کم از کم ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ خواتین بہتر ہیں، مرد زیادہ بازاری زبان استعمال کر رہے ہیں. جو سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتا ہے اس میں یہ نظر آتا ہے کہ خواتین احترام کے دائرے میں رہ کے کو بات کر رہی ہوتی ہیں. یہ پتہ نہیں ہمارے مرد معاشرے کی وجہ سے ہے یا کیا ہے. ہم نے اس طرح سے مرد بچے کی تربیت نہیں کی ٹھیک طرح سے جس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے تھی. عورت کی تربیت ہم نے کسی اور طرح سے کی ہے. میرے خیال میں شاید فرق وہاں پہ آ گیا. یہ جو خواتین زیادہ لوز گفتگو نہیں کرتی، اس کا کریڈٹ شاید میں نہ لینا چاہوں کہ میری تربیت اچھی ہے، کہ میں نے تربیت اچھی کی ہے. خواتین میں، بچیوں میں شرم و حیا ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ ایک لمٹ سے آگے نہیں جاتی. تو ان کی جو ان بورن حیا اور ان کی اچھائی ہے وہ انہیں روکے رکھتی ہے. وہ میری تربیت آپ کی تربیت نہیں جو روک رہی ہے، وہ ہے جو ان کی فطری حیا اور فطری اچھائی ہے وہ روکے ہوئے ہے. تو اس کا کریڈٹ میرا خیال ہے ہم لے کے تو فطرت کے ساتھ زیادتی کریں گے. ٹھیک ہے جی، اس طرف جی. السلام علیکم سر، میرا نام علیزہ ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی تھی حیا کے بارے میں. تو ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے کہ زیادہ حیا لڑکی میں ہونی چاہیے، اور وہ بھی ٹھیک ہے کہ لڑکی میں ہونی چاہیے، لیکن آج کل کے لڑکے بھی کچھ ٹھیک نہیں ہیں، ان میں بھی حیا ہونا چاہیے. تو دونوں کی طرف دھیان دینا چاہیے اس بارے میں. تو آپ کیا کہیں گے کہ لڑکوں میں بھی ہونی چاہیے یہ چیز؟ الحمدللہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اسلامی حکومت ہے، اور اس میں بسنے والے 80% مسلمان ہیں. مسلمان مرد ہو یا عورت،
حیا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ نصف ایمان ہے حیا. چاہے وہ میل ہو یا فیمیل, حیا بنیادی ریکوائرمنٹ ریکویزٹ ہے, وہ ہونی چاہیے. میرا شاہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہمیشہ معاشرے میں جب عورت کو ڈیورس دی جاتی ہے تو ہمیشہ عورت کو ہی قصوروار کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ مرد کا بھی تو قصور ہو سکتا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ قصور ہو سکتا نہیں, ہمیشہ ہوتا ہے, اس لیے کہ تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجی. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ڈگری میں فرق آ جائے کہ خاتون کا قصور 80% تھا, مرد کا قصور 20% تھا, یا وائس ورثہ, لیکن قصور دونوں کا ہوتا ہے. ہمارے اندر یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ ہم انصاف کی بات اس جھگڑے کے وقت بھی کہہ سکیں کہ طلاق دیتے ہوئے ہم اگر اس ظرف کا مظاہرہ کر سکیں کہ یہ خاتون بڑی اچھی ہیں, ہمارا وقت اچھا گزرا ہے, لیکن اب ڈفرینس آف اوپینین ایسا ہو گیا ہے کہ ہم دونوں اکٹھے نہیں رہ پائیں گے, ادروائز یہ خاتون بڑی اچھی ہے. یہ کہہ دینے سے خاتون تو اچھی شاید نہ ہو, لیکن مرد کو کریڈٹ مل جائے گا کہ سننے والا اس کی تعریف کرے گا. اور یہ ویسے بھی زیادتی ہے کہ اگر ہم اکٹھے رہیں ایک چھت کے نیچے, علیحدہ ہوتے ہوئے ہم ایک دوسرے خاص سچ ہی کیوں نہ ہو وہ الزام لگا دیں, تو ہم وی کین پارٹ ود اسمائلنگ فیسز ایز فرینڈس. اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے نہ کوئی. اور اگر طلاق ہونے کے بعد ایک صاحب میرے پاس چیف انجینئر ہوتے تھے, انفارچونیٹلی ان کی شادی شاید 1 یا 1.5 گھنٹہ چلی. اچھا. وہ ختم ہو گئی. آفس نہیں آ رہے تھے وہ. میں نے چیک کیا کہ وہ چیف انجینئر صاحب کہاں ہیں, تو بتایا گیا کہ صاحب ان کی شادی ہوئی تھی جو ٹوٹ گئی, اب وہ شرم کے مارے گھر سے نہیں نکلتے. تو میں نے کہا ان سے کہیے ذرا مجھے گھر پہ آ کے مل لیں. تو وہ ملے, میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا آپ کو, تو کہنے لگے صاحب میرے سسرال نے مجھے ہر جگہ ذلیل و خوار کر دیا, وہ جگہ جگہ جا کے میری برائی بیان کرتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ان کے کہنے سے آپ برے ہو گئے. تو آپ تجربے کے طور پر میرے کہنے سے ایک کام کر لیجئے, جب کوئی صاحب آپ سے, آپ کے جاننے والے کہیں کہ صاحب آپ کے فادر ان لا آئے تھے اور وہ یہ کہہ گئے کہ جہاں ہم نے بچی کی شادی کی تھی وہ تو یہ تھا, یہ تھا, یہ تھا, ایک لمبی لسٹ, تو آپ سن لیجئے تحمل سے اور یہ بات کہیے کہ دیکھیے میرے ایکس فادر ان لا بہت اچھے انسان ہیں, انہوں نے مجھ پر جو بھی الزامات لگائے ہیں سب سچ ہیں, اس لیے کہ اتنا بھلا آدمی میرے بارے میں جھوٹ کیوں کہے گا. کہنے لگے سر میں تو کنفرم کر رہا ہوں گا کہ میں برا ہوں. سر میرے کہنے سے کر کے دیکھ لیجئے ایک جگہ. حیران کن طریقے 2 دن ہی کے بعد دفتر میں چلے آ رہے ہیں. میں ڈیوٹی پہ آ گیا کہ کہیے. کہنے لگے صاحب وہ تو بڑا نسخہ کام آیا. انہوں نے, ان صاحب کو میں بھی جانتا تھا کہ وہ ملے, انہوں نے مجھے کہا تو میں نے آپ کی کہیں بھی بات دہرا دی. تو کہنے لگے دیکھیے وہ شخص جو ان کے ایکس فادر ان لا وہ ایسا ہے ایسا ہے, اتنے بھلے آدمی کے بارے میں یہ کہہ گیا جو باوجود طلاق ہو جانے کے ان کو برا نہیں کہنے پہ تیار. یہ اس کے اندر اتنی ایک جادو اثر چیز ہے کہ جب ہم اپنے مخالف کے بارے میں اس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیے جو کچھ انہوں نے میرے بارے میں کہا وہ سچ ہے, کیونکہ وہ بھلے آدمی ہیں, وہ جھوٹ نہیں بولیں گے. بے عزت دوسرے آدمی کی ہوتی ہے, ایسے آدمی کی, ایسا کہنے والے کی عزت کرتے ہیں لوگ. بڑی مہربانی شاہ صاحب, آپ کا بھی شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے. جیسے سوال یہ بچوں نے پوچھے, اس طرح سے بہت سے سوال آپ کے ذہنوں میں بھی آتے ہوں گے, وہ سوال ہمیں لکھ بھیجیے. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو شاہ صاحب کے سامنے رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے جواب
ایسے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ جس سے آپ کو گائیڈنس مل سکے. ابھی اجازت دیجیے.